घंटी वाजिब हो गई अकमल करके इंज दी गल बैठा हुआ। बस फिर देखें फिर अब मुझे वाजिब भी लग रही है। यार बातों पे अगर ध्यान नहीं दोगे तुम जाओ फिर हम भी नहीं ख्वाब सुनाने वाले। वाह 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 वाह, बातों पे ध्यान नहीं देना तो फिर ख्वाब नहीं सुनाने। वाह, तवज्जो के साथ सुनना पड़ेंगे आपको। मैं संजीदा यानी कि पढ़ा सोशल मीडिया पे यार, वो इतनी चीज़ें वायरल नहीं हुई लेकिन वो मज़ा वो वायरल हो गया। तो मैं आप दोस्तों की नज़र यानी कि वो गज़ल कर देता हूँ। जरूर जरूर। बेगम पे के कल बैठा हुआ, बेगम पे के कल बैठा हुआ, ताइयों आज मैं वल बैठा हुआ। ऐसे पहले ज़माने में जो गज़ल थी वो थी औरतों से बातें करना। हाँ जी। उसको दिखाई देंगे मेरी जात में कमाल, एक बार दिल से बुग्ज को देखे निकाल कर। दुनिया में मेरा ख्याल है 99% लोग इश्क करते हैं जी जी, और 1% जो इश्क नहीं करते वो एबनॉर्मल लोग होते हैं। तो इसका ये जो सबसे अलग खड़ा हूं मैं, सबके चेहरों को पढ़ चुका हूं मैं, खुद से मिलने का रास्ता है यही, खुद से मिलने को चल पड़ा हूं मैं। वेलकम टू रजी वाइब यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने लगा हूं वो बहुत ही आला पाए के शायर हैं, उर्दू और पंजाबी में लिखते हैं, एक किताब के मुसन्निफ भी हैं। रद्द अमल उनकी किताब का नाम है और इससे पहले इंतहाब भी लिख चुके हैं। और हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे और इनकी शायरी से मुतल्लक और इनकी शख्सियत से मुतल्लक मुख्तलिफ सवालात करके आपको महसूस करेंगे। इंशाल्लाह आप इससे लुत्फ़ अंदोज होंगे। जी सर, तो कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, सलामत रहे। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो माशाल्लाह मैं देख रहा था कि आप फेसबुक के ऊपर बहुत सारी शायरी अपलोड करते रहते हैं और अभी रिसेंटली आपने होशियारियाँ प्रोग्राम के अंदर बड़ा अच्छा एक पंजाबी में कलाम भी पढ़ा है। तो माशाल्लाह आपने इस सारी शायरी का सफ़र कहाँ से आगाज़ किया? ये शायरी का सफ़र तो बचपन से ही है। तकरीबन कोई मैं 7th क्लास में था, 14 साल की उम्र में मैंने पहला शेर कहा था। जी, तो तब से ये सिलसिला शुरू है। बाकायदा जो लिखने का शेर कहने का आगाज़ हुआ वो 1999 में है, जब मैंने उस्ताद मोहतरम एक गफ़ार पाशा साहब की शागिर्दी इख्तियार की और इल्म अरूज सीखा और फिर बाकायदा अरूज के साथ बहरों में अशार कहने शुरू किए। तो यानी पहली जो आपने शेर कहा, पहला शेर कहा वो 1999 में कहा था आपने। तो आपने कोई गजल जो पहली लिखी थी वो गजल से मुतल्लक आप क्या कहेंगे और क्या ऐसा जहन में आया जो पहली नज़म गजल आपने लिखी थी उसके मुतल्लक बताएं जरा आप। नहीं, पहला शेर तो मैंने 96 में कहा था, 1996 में। लेकिन वो उस वक्त बिल्कुल इब्तदा थी, यानी कि 14 साल की एज में तो बच्चा वो जिस तरह की यानी कि ना काफ़िया पैमाई होती है वो चीज़ें थी। और जो उसके बाद बाकायदा भी जो लिखना शुरू किया वो इब्तदाई शायरी होती है जिसको बहुत कम शुरा कराम यानी कि सामने लेके आते हैं। तो मैंने भी वो गज़लें अभी ना तो वो किताब का हिस्सा बनाई हैं और ना ही कहीं मुशायरों में पढ़ता हूँ। तो वो फीलिंग ज़ाहिर बात है, शुरू में जो शायरी होती है वो इश्किया शायरी ही होती है हर इंसान की। अच्छा अच्छा। तो वो वैसी ही शायरी थी। तो मतलब क्या शायरी आपने की है, वो बात सच है कि लोग कहते हैं जो शोरा हजरात होते हैं ये मोहब्बत के मारे होते हैं, तो आपके साथ भी कोई ऐसा मामला तो नहीं हुआ कि आप शायरी की तरफ राग़िब हो गए? अच्छा नहीं, आप ये सवाल सभी लोगों से पूछा भी जाता है और ये इश्क के बाद ही शायर, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, आपने देखा होगा कि दुनिया में मेरा ख्याल है 99% लोग इश्क करते हैं जी जी, और 1% जो इश्क नहीं करते वो एबनॉर्मल लोग होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 100% ही इश्क लोग करते हैं और उसमें से 99 में से कोई 95 तक लोग तो नाकाम ही होते हैं। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि 99% लोग जो है ना वो मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, और आपने कहा कि 1% नॉर्मल अब नॉर्मल होते हैं जो नहीं करते, तो आपने ये वाला जो आपने आउटपुट निकाला, रिजल्ट निकाला और बात की आपने, ये क्या सोच के आपने की? क्योंकि जितने भी लोगों से आप बात करें ना, अगर फ्रैंक होकर बताएं तो वो लोग ये जरूर कहेंगे कि हमने किसी को चाहा था। अब इजहार किया या नहीं किया, वो उन्हें मिला या नहीं मिला, ये अलग बातें हैं, लेकिन दिल में किसी के लिए मोहब्बत जरूर पैदा हुई। अब जो सभी लोग हैं वो सभी लोग शायर नहीं होते,
ایسے عشق تو سارے کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن وہ شاعر نہیں ہوتے. یہ شاعر ہونا یہ خدا کی یعنی کہ عطا ہوتی ہے. خدا انسان کے اندر یہ تخلیق کرنے کا عمل جو ہے، جو ایک صلاحیت ہے، وہ ڈال کے پیدا کرتا ہے. ہاں یہ ہے کہ عشق ضروری بھی ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی عورت یا کسی لڑکی سے ہی ہو. آپ کو نیچر سے بھی، ہاں جی اپنے گھر کے جو آپ کے رشتے ہیں ان سے، آپ کے جو ارد گرد چیزیں ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو عشق ہوتا ہے وہ عشق ہی یعنی کہ شعروں میں ڈالتا ہے کسی بھی چیز کے متعلق. رشتوں اور اشجار سے متعلق میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ کی بڑی شاعری ہے. کیا کہیں گے کہ آپ نے زیادہ فوکس رشتوں پہ کیا ہے یا اشجار پہ کیا ہے؟ کس پہ زیادہ فوکس کیا ہے شاعری کس حوالے سے آپ کی؟ اچھا، یہ میں نے کوئی جان بوجھ کے فوکس نہیں ہوا میرا ان چیزوں کی طرف. یہ قدرتی طور پر ہی ہوا ہے کہ یہ میرے اشعار میں میری شاعری کا حصہ بنی ہیں یہ چیزیں. تو یہ میرا خیال ہے انسان کی جو انسان کا جو اندر ہوتا ہے نا، وہی باہر نکلتا ہے شاعری کے ذریعے یا کسی بھی تخلیق کے ذریعے. تو وہ شاید مجھے یعنی کہ رشتے یعنی کہ نا میں نبھانا چاہتا ہوں. اور یہ جو ہمارے آس پاس یعنی کہ لڑائیاں یا رنجشیں، مجھے یہ اچھی نہیں لگتی، مجھے ان سے نفرت ہے. میں چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ محبت سے مل جل کے رہیں. اور پرندے یعنی کہ نا اس لیے مجھے اچھے لگتے ہیں، شجر اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ شجر یعنی کہ سایہ دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں. وہ آپ شجر پہ یعنی کہ دیکھیں. کوئی رشتہ داری پہ کوئی شعر سنائیں، آڈینس کی نظر کریں، بہترین سا شعر جو آپ کا فیورٹ ہے. رشتوں پہ جو سب سے پہلے میں نے ایک نا شعر جو میرا اردو میں وائرل بھی ہوا اور لوگوں نے بہت پسند بھی کیا، منفرد موضوع تھا، وہ ایک مشاہدہ تھا. میں آپ کو جی جی وہ ارشاد. مشاہدہ شعر باپ کے حوالے سے یعنی کہ وہ مشاہدہ دیکھیے گا. جی جی چھوٹے بچے خوش تھے مہمان دیکھ کر، واہ. چھوٹے بچے خوش تھے مہمان دیکھ کر، گھر میں رکھا تھا جنازہ باپ کا. تو یہ یعنی کہ نا دیکھیں باپ کے حوالے سے یعنی کہ نا یہ شعر ہوا. یعنی بچوں کو کیا پتا ہے، لیکن وہ جو ان کے اوپر آفت آ پڑی ہے ان کو نہیں پتا، وہ تو خوش ہیں. ہاں تو وہ مہمانوں کو دیکھ کر جو ظاہری بات ہے سوچتی ہوئی ہے، مہمان آئے ہیں، بچے آئے ہیں، تو وہ تو اپنے ہم عمر جو بچوں کے ساتھ دیکھ کے وہ خوش ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ سلسلہ یعنی کہ چلا، اور ایسا یعنی کہ رشتوں پہ یعنی کہ نا اشعار ہوتے رہے ہیں. بہت زیادہ یعنی کہ رد عمل میں دوستوں نے نشاندہی کیا کہ آپ نے اس موضوع پر رشتوں پہ، پرندوں پہ، اشجار پہ زیادہ اشعار کہے ہیں. وہ بعد میں آئیڈیا ہوا کہ واقعی ہی ہوئے. اچھا، انہوں نے باقاعدہ کاؤنٹنگ کر کے بھی میرے خیال آپ کو کسی نے بھیجا تھا کہ بھائی جناب یہ 91 آپ کے اتنے. وہ انہوں نے یعنی کہ ایک دوست نے مضمون پڑھا تھا ایک تقریب میں، تو اس نے کہا جی آپ کے 90 کے قریب یعنی کہ رشتوں پہ اشعار ہیں، اور تقریباً کوئی 25-30 کے قریب یعنی کہ پرندوں پہ یا اشجار پہ، اس طرح یعنی کہ نا انہوں نے. اچھا اچھا ماشاءاللہ. اچھا ایسی کون سی نظم یا شعر ہے جو کسی دوسرے شاعر کا آپ پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں کاش یہ میرا شعر ہوتا یا میری نظم ہوتی یا غزل ہوتی، ایسا کوئی ہے؟ اچھا، ایسی خواہش کبھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی کہ کسی کا شعر یعنی کہ نا پڑھ کے یا سن کے کہا جائے کاش یہ میرا ہوتا. ہاں یہ ضرور مجھے نا خوشی ہوتی ہے کسی کا بھی شعر ہو، چاہے وہ اساتذہ کا ہو، سینئر شعراء کرام یا نوجوان جو ابھی یعنی کہ نیا لکھنے ہیں، ان کا اچھا شعر ہو، خود بخود دل سے داد نکلتی ہے، واہ یار کیا اچھا شعر کہا ہے. اور خوشی ہوتی ہے کہ یار وہ کیونکہ شاعر ہے، وہ بھی شاعر ہے، میں بھی شاعر ہوں، اس نے یعنی کہ تخلیق کی ہے، اللہ نے اس پہ عطا کی ہے، تو میں اس کو داد دیتا ہوں، خوش ہوتا ہوں کہ اس نے اتنا اچھا یعنی کہ شعر کہا ہے. اگر سوشل میڈیا پہ ہو تو میں اس کو داد ضرور دیتا ہوں، یا میسنجر پہ، یا ویسے اگر مشاعرے میں ہو. یعنی ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے آپ میں کہ آپ خود تو ماشاءاللہ شاعر ہیں، لیکن دوسروں کو اپریشیٹ کرنا، ظاہر سی بات ہے دوسروں کو اپریشیٹ کریں گے تو اور شعراء اوپر آئیں گے، تو یہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں کہ ہماری شاعری کے اندر آج کل آپ دیکھتے ہیں جیسے موسٹلی مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو لوگ ہنگامی شاعری کرنا پسند کرتے ہیں، یا جسے کہتے ہیں نا فن والی شغل والی کرنا پسند کرتے ہیں، ایک سنجیدگی کی طرف بہت کم آپ دیکھتے ہیں کہ چیزوں میں. آپ کیا کہتے ہیں کہ ثقافتی ورثہ شاعری کے اندر ہونا کتنا ضروری ہے؟ ضروری تو ہے یعنی کہ ثقافتی ورثہ جو ہے، کیونکہ وہ اگر ہم پیچھے سے یہ چیزیں یعنی کہ لے کے آئیں گے، روایت کو ساتھ لے کے چلیں گے، تو ہم اچھا شعر یا یعنی کہ وہ جو شاعری کا جو معیار ہے اس کو برقرار رکھ سکیں گے.
لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ سوچتا ہوں کہ جدت بھی ہونی چاہیے. جدت مطلب یہ جو ہمارے آج کل کے مضامین ہیں ان کو بھی شاعری کا حصہ بنانا چاہیے. جیسے پہلے زمانے میں جو غزل تھی وہ تھی عورتوں سے باتیں کرنا. ہاں جی. لیکن اب یعنی کہ جو جدید غزل ہے، میں جدید غزل کا حامی ہوں، جدید شاعری کا. اس میں ہمارے بہت سارے مختلف موضوعات یعنی کہ جو روزمرہ کے ہیں ان کو لے کے آنا چاہیے. تو لیکن اتنی بھی یعنی کہ جدت نہیں آنی چاہیے کہ وہ آپ کو لگے کہ یار یہ تو ایسے پھکڑ پن ہے، بورنگ ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور وہ جو مزاحیہ شاعری ہے، مزاح ہے، وہ بھی یعنی کہ پہلے اچھا مزاح، سنجیدہ مزاح لکھا جاتا تھا. مزاح کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ ایک میں دیکھ رہا تھا آپ کا پروگرام 11ویں ہوشیاریہ میں، آپ نے ایک شعر پڑھا. تو ابھی آپ رضی وائبز یوٹیوب چینل کے توسل سے بھی لوگوں کی نظر کریں وہ شعر جو آپ نے ہوشیاریہ میں پڑھے. وہ مزاح سے تو بھرپور ہیں اور لوگوں کے دلوں کی بھی عکاسی کرتے ہیں. تو وہ ذرا تھوڑے سے گوشوار کریں آپ نا. وہ بس ایسے ہی یعنی کہ اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ وائرل ہو جائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں اتنا سنجیدہ یعنی کہ پڑا سوشل میڈیا پہ وہ اتنی چیزیں وائرل نہیں ہوئی، لیکن وہ مزاح وہ وائرل ہو گیا. تو میں آپ دوستوں کی نظر یعنی کہ وہ غزل کر دیتا ہوں. ضرور ضرور. بیگم پہ کے کل بیٹھا وا، بیگم پہ کے کل بیٹھا وا، تائیوں اج میں ول بیٹھا وا. واہ واہ واہ، کیا بات. پورے سال دے باجوں گئی ہے، صبر دا پا کے پھل بیٹھا وا. واہ واہ واہ. دوویں پاسے اتراں گا ہن، بیڈ بھی پورا مل بیٹھا وا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. تے گوڈیوں پاٹی جین میں پا کے وچ کواریاں رل بیٹھا وا. تے تیرے باجوں رج کے ہسنا کر کے پوری گل بیٹھا وا. تے 72 ہوراں ملسن مینوں ایک چڑیل نو چل بیٹھا وا. پھنٹی واجب ہو گئی اکمل کر کے انج دی گل بیٹھا وا. بس پھر دیکھیں پھر اب مجھے واجب ہی لگ رہی ہے. ماشاءاللہ. تو زبردست، بڑا مزاح سے بھرپور، اور اللہ کرے کہ پھینٹی جو واجب ہوئی ہے وہ نہ ہو. بہرحال آج کل جو آپ شاعری دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، تو یہ جو معاشرے کے اندر شاعری کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل کو جو شاعری آج کل ہو رہی ہے وہ کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ نہیں، شاعری نوجوان لڑکے بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، مشاعرے بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. بہت اچھا شعر بھی کہا جا رہا ہے اور بہت عامیانہ شعر بھی کہا جا رہا ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو چربا زیادہ کر رہے ہیں، دوسروں کی غزل پڑھی اور اس کو یعنی کہ تھوڑا سا رد و بدل کیا اور انہیں مضامین کو اپنا نام دے دیا. مضامین اپنا نہیں. شاعر جو ہوتے ہیں وہ اتنا نہیں کہ جو شاعر نہیں ہوتے لیکن شاعر بننے کی کوشش میں ہوتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں. جو خود شاعر ہوتے ہیں جن کو اللہ نے شاعر پیدا کیا ہے وہ اپنا ہی شعر کہتے ہیں اور عمدہ شعر کہہ رہے ہیں. بڑا مزہ آتا ہے ان کے اشعار سن کے. نوجوان یعنی کہ ان دنوں بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں. جی جی. تو کوئی ینگ جنریشن کو شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے آپ، کوئی اس طرح کا جو ان کو سوٹ کرتا ہو؟ نوجوانوں کو شعر بہت سارے اشعار ہیں ایسے تو، لیکن میں ایک غزل یعنی کہ نا پیش کرتا ہوں. جی جی جی. اس میں دیکھیے گا مختلف یعنی کہ مختلف رنگ آپ کو نظر آئیں گے. جی جی. ایک بے وفا کی یاد کو دل سے نکال کر بیٹھا ہوں اپنے جینے کے رستے نکال کر. میں نے تیرے فراق کا جب بھی کیا شمار، صدیاں بنی ہیں وصل کے لمحے نکال کر. اس کو دکھائی دیں گے میری ذات میں کمال، ایک بار دل سے بغض کو دیکھے نکال کر. زرخیز کر رہا ہوں میں بنجر زمین دل، پتھر ہوئی ان آنکھوں سے چشمے نکال کر. باندھے تھے ایک مزار پہ منت کے واسطے، اس شوق کے پراندے سے دھاگے نکال کر. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زبردست. ماں باپ کی نشانی تھا کل تک جو ایک گھر، ماں باپ کی نشانی تھا کل تک جو ایک گھر، بچوں نے بیچ ڈالا ہے حصے نکال کر. اکمل حنیف جب کبھی لگتا نہیں ہے دل، جی جی. واہ. اکمل حنیف جب کہیں لگتا نہیں ہے دل، میں بیٹھ جاتا ہوں تیرے تحفے نکال کر. واہ واہ واہ. اچھا، یہ رد عمل بک ماشاءاللہ آپ نے لکھی ہے، اور اس کے پیچھے جو آپ کا شعر لکھا ہوا ہے، سہولت دو مجھے دیوار کی تم، میں اپنے غم سنانا چاہتا ہوں. یہ جو شعر آپ نے لکھا تھا، کتنے دکھی ہوں گے آپ جب آپ نے یہ شعر لکھا ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں.
یہ شعر کہہ لیں ایسی یعنی کہ سچویشن میں تھا انسان، یعنی کہ نا جب تنہائی فیل کرتا ہے تو کوئی نہیں پاس اس وقت، یعنی کہ دیوار ایسی یعنی کہ کہہ لیں آپ کی دوست ہے، آپ کی مونس ہے کہ آپ اس کو اپنے غم سنائیں، ایک تو وہ چپ کر کے سنتی ہے، آپ کا مذاق نہیں اڑاتی۔ بعض لوگ آپ کسی کو غم سنائیں تو وہ کہیں ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں، کبھی جی یعنی جی کہ جی، کوئی اور بھی یعنی کہ نا لوگوں سے بندہ ایک تنگ آ کے تنہائی پسند ہونے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو وہ دیوار یعنی کہ ایسی، یعنی کہ کہا گیا کہ آپ دیوار کی سہولت مجھے دو، یعنی دیوار بن کے میرے غم سن لو، یعنی کہ جو میرے دل کے اندر ہے، یا جو ابھی آپ مجھے ملتے نہیں ہو، یعنی کہ ہجر جو چل رہا ہے، ہاں جی ہاں جی، تو دیوار کی یعنی کہ آپ مجھے سہولت یعنی کہ دو، یعنی کہ جی میں جی جی، اپنے دل کی جو باتیں ہیں ترجمانی یعنی کہ وہ بالکل کرنا بالکل، چاہتا ہوں۔ زبردست ماشاءاللہ۔ اچھا اس میں آپ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی پرسن ہے وہ اتنی محنت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جی جب میں چلا جاؤں اس دنیا سے تو اس کے بعد مجھے لوگ یاد رکھیں، تو اس قسم کی خواہش ذہن میں آتی ہے کہ جی یہ بڑی شدید قسم کی خواہش ہے میری۔ اچھا اچھا، یہ تقریباً جو بھی تخلیق کر ہوتا ہے، شاعر ہوتا ہے یا کوئی اور تخلیق ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، میری بھی یہ خواہش ہے اور شدید قسم کی یہ خواہش ہے کہ مرنے کے بعد یعنی کہ نا اس دنیا سے جانے کے بعد جی جی لوگ یاد رکھیں، جی جی، اور میرے اشعار یعنی کہ نا بعض مختلف جگہ پہ کوئی حوالے کے طور پہ یعنی کہ نا پڑھے جائیں، مثالیہ شعر ہو جائیں آپ ہو کے۔ جائیں۔ جی جی، تو یہ اس نے جی اکمل حنیف نے یہ شعر کہا اس موقع یعنی کہ نا موقع کے تو چلیں اس موقع کے حوالے سے کوئی غزل سنائیں آپ ہمیں جو آپ کو پسند ہے۔ جی میں آپ کے غزل سناتا ہوں، ذرا جی جی، دیکھیے گا۔ بے سبب تو نہیں ہم اشک بہانے والے، یاد آتے ہیں بہت چھوڑ کے جانے والے، واہ واہ واہ، یوں تیرے رزق میں تخفیف بھی ہو سکتی ہے، اپنے آنگن سے پرندوں کو اڑانے والے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، کیا شعر کا ہے۔ تو بتا لوگ بھلا کس کا اڑاتے ہیں مذاق، عیب کے ساتھ میری ذات بنانے والے، واہ واہ واہ، بن کے رہ جاتے ہیں دنیا میں تماشا اکثر، اپنی مجبوریاں لوگوں کو بتانے والے۔ واہ 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 واہ، یار باتوں پہ اگر دھیان نہیں دو گے تم، جاؤ پھر ہم بھی نہیں خواب سنانے والے۔ واہ 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 واہ، باتوں پہ دھیان نہیں دینا تو پھر خواب نہیں سنانے، واہ، توجہ کے ساتھ سننا پڑیں گے آپ کو۔ میں غلط تھا جو تمہیں یار سمجھنے لگا تھا، ورنہ سب رنگ تھے تم میں بھی زمانے والے، واہ واہ واہ، کر چکے باپ کی تدفین ملازم گھر کے، سوچتے رہ گئے پردیس سے آنے والے۔ کیا کہنے جی، زبردست۔ آج میں ایسی بلندی پہ کھڑا ہوں اکمل، آج میں ایسی بلندی پہ کھڑا ہوں اکمل، سر اٹھا کر مجھے تکتے ہیں گرانے والے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی، بالکل جی، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے، ماشاءاللہ، بالکل بہت زبردست شعر کہا آپ نے۔ اچھا آپ نئے جو شعراء ہے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو پیغام جو نئے لکھنے والے ہیں، ایک تو وہ مطالعہ کریں، جی جی، جو موجودہ یعنی کہ شاعر ہیں جو حیات ہیں ان میں یعنی کہ بہت اچھا جو شعر کہتی ہے سینئر ان کا، اور اساتذہ کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو زبان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کو علم ہو سکے کہ ہم نے زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ جی جی، روایت اور جدت کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ ایک اچھا شعر کہہ سکیں گے۔ جی بالکل یعنی کہ اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ چند موضوعات کے بعد آپ پھر وہیں پہ رک جائیں گے، آپ بور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے مطالعے کے بغیر تو آپ نہیں شاعری کہہ سکتے، یا کوئی بھی کام آپ مطالعے کے بغیر نہیں کہہ سکتے۔ تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جتنے بھی کوشچن یہاں پہ پوچھیں اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال اور مزید ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، اس کا آنسر بھی ہم آپ کو ضرور کریں گے۔ شکریہ۔